डराने वाला। आपने डराया लोगों को, आपने नौजवानों को भी डराया, आपने लड़कियों को, औरतों को आपने जहन्नम से डराया। और कहीं आपने फरमाया राय तो नार, आई औरतों मैंने जहन्नम को देखा है और मुझे अल्लाह ताला ने जहन्नम को दिखलाया है। मैंने जहन्नम को देखा, राय तो नार, जब मेरी नजर जहन्नम के ऊपर पड़ी मैंने जहन्नम को देखा। उस जहन्नम के अंदर मैंने देखा कि औरतें ज्यादा जल रही हैं, जहन्नम के अंदर औरतें हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और जहन्नम के अंदर तड़प रही हैं, जहन्नम के अंदर चीखें मार रही हैं। एक औरत उठी, एक खातून उठे और उठने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल कर बैठती है, आय अल्लाह के रसूल रीजन तो बताइए, कारण बताइए। आय अल्लाह के नबी हमारे अंदर क्या कमी है, हम औरतें ज्यादा जहन्नम में क्यों जाएंगे, हम जहन्नम के अंदर क्यों जाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो जवाब दिया था, आपने यही फरमाया था कि ये औरतें इस वजह से जहन्नम के अंदर जाएंगी, तुक्सिरनल लान व तकफुरनल अशीर, ये लान तान ज्यादा किया करती हैं, ये अपने शौहरों की नफरमानियां किया करती हैं, ये शिरक ज्यादा किया करती हैं। औरतें ज्यादातर अपने शौहरों की, अपने जिम्मेदारियों की नफरमानियां क्या करती हैं, लान तान बहुत ही ज्यादा करती हैं, बहुत ही ज्यादा लान तान। शौहर की नफरमानी ये नहीं है मेरे भाइयों, जिम्मेदार की नफरमानी कर रही है। बहुत सारी लड़कियों को देखिए, बहुत सारी औरतों को देखिए, अपने शौहरों के सामने तो सजेगी नहीं, सवरेगी नहीं, खूबसूरत तो नहीं बनेगी, लेकिन जब उसे बाजार में जाना हो, जब उसे जलसों में जाना हो तो बहुत सारा मेकअप करके जलसों में पहुंचेंगी, बहुत सारा अपने आप को खूबसूरत बना करके बाजारों में जाएंगी। ये शौहरों की नफरमानियां नहीं है तो और फिर किया है, शौहरों को खुश करो। लेकिन मेरे भाइयों, शौहरों को नहीं, दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुशबू लगा करके आजकल की लड़कियां रास्तों में चला करती हैं और ऐसे ऐसे कपड़े पहना करती हैं, इतना चुस्त कि जो चीज दिखनी नहीं चाहिए वो सारी चीजें नजर आती हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसी लड़कियों को जहन्नम की वईद सुनाई, जहन्नम के बारे में आपने बताया, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात, ऐसी औरतें दुनिया में जरूर आएंगी, कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी, अपने शौहरों की नफरमानियां करती हुई नजर आएंगी। आरियात मुमीलात, ऐसी औरतें आएंगी जो अपने तरफ माइल करने के लिए सब कुछ करेंगी, मेकअप करेंगी, खुशबू लगाएंगी, चूड़ियां पहनेंगी, पाजे पहनेंगी, सब कुछ करेंगी। उसका मकसद यही होगा कि लड़का मेरे तरफ माइल हो जाए, लड़का मेरा दीवाना हो जाए, मुझको पाने की कोशिश करने लगे। वो मेकअप इसी वजह से करेंगी ताकि लोग, लड़के उनके लिए, उनके पीछा करें और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। आपने फरमाया सुनो, ये लड़कियां जहन्नमी हैं, ये जन्नत में जा नहीं सकती हैं, ला यदखुलनल जन्ना, ये लड़कियां जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती है। इस तरीके की जितनी भी लड़कियां दुनिया में ये ला यदखुलनल जन्ना, खुशबू लगाने वाली हो, चूड़ियां पहन करके बाजारों में, रास्तों में घूमने वाली हो और अलग अलग अपने जिस्म के अंदर परफ्यूम मांग कर लगा करके लड़कों को दीवाना बनाने वाली हो, सुनो मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जहन्नम में, जन्नत के अंदर जाएंगी ये नहीं बल्कि जहन्नम के अंदर दाखिल होंगी। वला यजिदन रिहा, जन्नत में जाने की दूर की बात है, ये तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। गौर कीजिए आपने ऐसी औरतों को भी जहन्नम की वईद सुनाई और जहन्नम के बारे में बताया। इस वजह से आपने फरमाया, आई औरतों सदका करो, अल्लाह के राह में ज्यादा से ज्यादा खर्च करो और अल्लाह से माफी मांगो, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो, माफी मांगो। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बाकायदा औरतों के दरमियान में ऐलान किया, बताया, समझाया। आप नजीर बना करके भेजे गए, आप नजीर डराने वाले बना करके भेजे गए, आपने जहन्नम से ऐसे ऐसे लोगों को डराया।
ہاں آپ نے ایسے لوگوں کو بھی ڈرایا، آپ نے ایسے لوگوں کو بھی ڈرایا جو لوگ دنیا میں رہ کر کے ظلم کرتے ہیں، جو لوگ دنیا میں رہ کر کے اپنے سے چھوٹوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم، کوئی بھی ہو، یہ ظلم کرنا پاپ ہے۔ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالمون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ ظلم کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ آج مسلمان بھی ظلم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کے ساتھ چھوڑو، اگر کوئی جانور کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے تو اس کو بھی جہنم کی وعید جناب محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ انسان چھوڑیے، بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم، یہ ظلم کرنا بہت بڑا پاپ ہے۔ ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ستانا نہیں چاہیے، تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ ظلم کرنا بہت ہی بڑا پاپ ہے، یہاں تک کہ ایک جانور کے اوپر بھی کوئی ظلم کرتا ہے یہ بھی بڑا پاپ بتایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانا نہیں دیا، اس کا پانی نہیں دیا، اس کو کھلایا پلایا نہیں، بلکہ وہ بلی اسی گھر کے اندر بدھی رہی، تڑپتی رہی، بلکتی رہی، آخرکار وہ بلی مر گئی۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ عورت اس بلی کو سزا دینے کی وجہ سے اور اس کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے دخل النار، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، جب ایک بلی کو آدمی بلی کے اوپر ظلم کرے تو جہنم کے اندر جا سکتا ہے، تو ایک انسان کے اوپر ظلم کرتا ہو اور ظلم کرنے والا جنت میں کیسے جائے گا؟ غور کرو، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ جب ایک جانور کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو جہنم، ایک انسان کے ساتھ ظلم کرے اور اپنے آپ کو سوچے میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا، یہ ظلم نہیں ہے آج کے دور میں۔ جہیز غریبوں سے لیا جا رہا ہے، غریبوں کے پر یہ ظلم نہیں ہے۔ جن کی 5-5 6-6 بیٹیاں ہو ان سے پوچھو، ان سے 2-2 لاکھ کا ڈیمانڈ کرنے والا کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا گنہگار ہے، کتنا بڑا ظالم ہے۔ ان سے پوچھو ان کے دل میں کیا ان کے دل میں کس طریقے خیالات آتا ہے۔ ایک بیٹی کی شادی کرنے میں ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، لیکن یہ ظالم ہسبینڈ، یہ ظالم ہسبینڈ کا باپ، شوہر کا باپ، میرے بھائیو ایک سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہوا جا رہا ہے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، فریج چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اتنے باراتی جائیں گے اور اس کوالٹی کا کھانا چاہیے، یہ نہیں چلے گا مٹن چلے گا، یہ پانی نہیں چلے گا بسلری کا پانی چلے گا، یہ آئٹم چلے گا۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے؟ میرے بھائیوں ایسے ظالم جنت کے اندر نہیں جائیں گے، ایسے ظالم جہنم کے اندر جائیں گے۔ ظلم کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے، ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید جناب محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ غور کرو، آج اپنے سماج کو دیکھو، اپنے سوسائٹی کو دیکھو، اپنے سماج کے اندر کتنے ظالم ایسے پڑے ہوئے ہیں، اتنے ظالم پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں ظلم کرو گے اور اپنے آپ کو سوچو گے جنت میں جاؤں گا، ظالم مت بنو۔ ظالم، ظلم کرنے والا اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اتقی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرد الدعاء، ایسے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے 3 لوگوں کے بارے میں بتایا، 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں کرتا ہے۔ آپ ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تیرے گھر والے نے کیا دیا، تیرے گھر والے کے پاس کیا ہے، تیرے گھر والے نے کچھ نہیں دیا۔ اپنے بیویوں کے اوپر ٹارچر کرنے والوں، اپنے بیویوں کو ستانے والوں، اپنے بیویوں کو مارنے والوں، اپنے بیویوں کو گالی دینے والوں، ظالم ہو ظالم۔ محمد رسول اللہ کی ہسٹری اٹھاؤ، اللہ
کے نبی نے اپنے بیویوں کو اپنی زندگی میں کبھی بھی گالی نہیں دی، آپ نے کبھی اپنے بیویوں کو مارا نہیں، کبھی آپ نے اپنے بیویوں کو ستایا نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو اس لڑکی کے باپ کے اوپر کیا گزرتا ہوگا جس باپ نے اپنے بیٹی کو پیار سے پالا ہے، پوسا ہے، بڑی پیار سے اس کو پالا اور پوسا، اور آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹی کو دے دیا، اب اس کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو، اس کو ستا رہے ہو۔ یہی ستانے کی وجہ سے ہماری بہت ساری مسلم لڑکیاں سوسائڈ کر رہی ہیں، ہماری بہت ساری مسلم بہنیں غلط راستوں کو اپنا رہی ہے، تیرے ظلم کی وجہ سے، تیری اسی ظلم کی وجہ سے ہماری مسلم لڑکیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں ظالم نہ بنو، ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا رب ظالم نہیں ہے، اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا اور ظلم کرنے والوں کو اللہ معاف بھی نہیں کرتا ہے۔ ایسے ظالم کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اور محمد رسول اللہ نے ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ نذیرا، آپ ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے، ڈرایا لوگوں کو، جہنم سے ڈر جاؤ۔ اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار، باقاعدہ آپ نے فرمایا اتقوا النار، لوگوں جہنم سے بچو، اے لوگوں جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، جہنم سے بچو۔ آج جہنم کے اوپر تقریریں کرو اور جہنم کے بارے میں بولو تو لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ آج جو کر رہا کل بھی وہی کرے گا، کل جو کر رہا پرسوں بھی وہی کرے گا۔ میرے بھائیوں جہنم کو اگر سنتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جہنم کو یاد کرنے کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں میں تبدیلیاں جایا کرتی تھی، اور جہنم کی آیتیں جب آج بھی خانہ کعبہ کے اندر، مکہ المکرمہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر جب امام حرم جب جہنم کی آیتیں آج بھی پڑھتے ہیں تو امام حرم کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور امام حرم کے پیچھے پڑھنے والے مقتدیوں کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اس آیت سے آگے بڑھ نہیں پاتے جب جہنم کی آیتیں ان کے یہاں سے گزرا کرتی ہیں۔ لیکن آج ہمارے یہاں جہنم کے تعلق سے اتنا کچھ سننے کے باوجود یہ سگریٹ، یہ بیڑی، یہ جوا، یہ شراب نہیں چھوڑیں گے، ان کو جہنم سے ذرا برابر فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں زندگی ایک بار ملی ہے، اس زندگی کو یا تو خوبصورت بنا لو، آنے والی زندگی کو، اس زندگی سے زیادہ اس زندگی کو خوبصورت بناؤ، اور اس زندگی میں بہت سنبھل کر کے اپنے قدم کو رکھو۔ اتقوا النار ولو بشق تمر، محمد رسول اللہ کہتے ہیں کھجور اگر اللہ کے راہ میں دے کر کے جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچو، ضرور بچو، اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ جہنم کا آگ، جہنم کی بھیانک مناظر اتنے ڈینجر ہیں، اور جہنم کی ہولناک ہے، اتنا خطرناک ہے۔ فرمایا اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو جس کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ ہے۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ جہنم کا چنگار، جہنم کی چنگاری، ہاں جہنم کی چنگاری ایک ایک محل کے برابر ہے۔ چنگاری جب محلات جیسے ہوں گے تو میرے بھائیوں جہنم کی آگ کتنے خطرناک ہوں گی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی دعا بھی مانگا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی دعا سکھایا کرتے تھے۔ اور میرے صحابیوں تم زیادہ تر اسے جہنم کے تعلق سے دعا مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ تم مجھے عذاب جہنم سے بچا، عذاب علیم سے بچا، عذاب علیم سے بچا۔ اور براری کے لوگوں سنو، ذرا غور سے سنو، جب جہنمی لوگ جہنم کے قریب پہنچیں گے، جہنمی لوگ جب جہنم کے قریب پہنچیں گے تو جہنمیوں سے کہا جائے گا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها
أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. جہنمیوں سے کہا جائے گا اے جہنمیوں ذرا یہ بتاؤ کیا تیرے پاس کوئی رسول نہیں آیا, تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, کیا تمہارے پاس کوئی جہنم کے بارے میں بتانے والا نہیں آیا تھا جس نے تمہیں جہنم کی ہولناکیوں کو تیرے سامنے ذکر کیا ہو؟ کیا تیری زندگی میں کوئی ایسا نہیں آیا, کوئی بتانے والا نہیں آیا؟ ارے تم دنیا کی زندگی تم نے پائی اور اس جہنم سے تم بچ نہ سکے. میرے بھائیو تم تو بہت بڑے جاہل ہو, تم تو بڑے بیوقوف ہو, تم تو بہت بڑے نادان ہو. تم نے دنیا کی چند سالہ زندگی کی انجوائے تم نے کی اور اس جہنم سے تم نے بچنے کی کوشش نہ کی. انسان اس وقت چیخ کر کے کہے گا قالوا بلا, ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا, ہمارے پاس سمجھانے والا آیا, جہنم کے بارے میں بھی بتایا تھا. محمد رسول اللہ بھی آئے تھے اور محمد کی بعد نبی کے بعد بہت سے علماء دنیا کے اندر آئے اور انہیں میں سے اور بھی بہت سے عالم تھے. ابوالکلام سلفی بھی ہمارے درمیان آیا اور انہوں نے بھی تو جہنم کے بارے میں ہم سے خطاب کیا اور جہنم کے بارے میں بتایا. قالوا لو تسمعوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. ہم نے ایک کان سے سنا, انجوائے کے طور پر ہم نے سنا, تقریریں تو اچھی ہوئی, بڑا اچھا خطاب کیا. شیخ ثناء اللہ مدنی نے بھی اچھا خطاب کیا. ہاں ابوالکلام سلفی کی بھی تقریریں ہوئی, بہت اچھا خطاب کیا. کاش کہ ہم عقل رکھتے اور ہم نے اپنی زندگیوں کو بدل لیا ہوتا. ہم جو جوا سے توبہ کر لیے ہوتے, ہم زناکاریوں سے توبہ کر لیے ہوتے, ہم شرابیوں سے توبہ کر لیے ہوتے, ہم گناہ سے توبہ کر لیے ہوتے, ہم حرام چیزوں سے توبہ کر لیے ہوتے تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. ہاں لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. وہ لوگ خود اعتراف اپنے گناہوں کا کریں گے, ہم نے گناہ کیا, ہم نے شرابیں پی, ہم نے شراب پی, ہم نے جوا کھیلا, ہم نے ظلم کیا, ہم نے یہ سارا کام کیا. کاش کہ ہم یہ کام نہ کرتے تو آج جہنمیوں میں نہ ہوتے. محمد رسول اللہ ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے. آپ نے جہنم سے ڈرایا لوگوں کو اور واقعی جہنم سے لوگ ڈرے, جہنم سے بچنے کی کوشش کی. آپ نے جب شراب کے بارے میں بتایا یہ حرام ہے, میرے بھائیوں شراب کے بغیر جن کی زندگیاں نہیں کٹتی تھی انہوں نے شراب کو چھوڑا, شراب سے توبہ کی. جن کی زندگیاں لڑکیوں کے بغیر نہیں کٹتی تھی, ہر راتیں الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزرا کرتی تھی, آپ نے اس کو حرام قرار دیا اور آپ نے بتایا کہ بغیر نکاح کی کسی لڑکی سے ملنا یہ حرام ہے, بہت بڑا پاپ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا پاپ ہے. اللہ کے نبی نے یہ خطاب کیا, صحابہ کرام نے اس سے بھی توبہ کر لیا, زنا سے بھی توبہ کیا. ہاں اگر کسی سے غلطی ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتا ہے طاہرنے یا رسول اللہ, اے اللہ کا رسول مجھ سے پاپ ہو گیا ہے, اے اللہ کے رسول مجھے ان پاپ سے اللہ کے رسول مجھے بچا لیجئے, مجھے صاف کیجئے. اللہ کے نبی میں نے غلطی کر لی ہے, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, اے اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے, اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیا جائے. صحابہ نبی کے پاس آ کر کے اپنے گناہوں کے بارے میں اعتراف کیا کرتے تھے. آج گناہ کرنے کے بعد پرچار کرتے ہیں, میری اتنی تیری کتنی, میری 5 گرل فرینڈ ہے, وہ جو بغل والی جلسے میں آئی ہے وہ میری گرل فرینڈ ہے. بتاؤ تم اپنی گرل فرینڈ. آج ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو اپنی گرل فرینڈ کی شکلیں دکھا رہا ہے, آج باقاعدہ کہہ رہا ہے, اور رات میں غلط کام کرنے والا صبح کے وقت باقاعدہ پرچار بھی کرتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا, میں نے فلاں کام کیا, میں فلاں لڑکی سے ملا, فلاں کے ساتھ انجوائے کیا, فلاں کے ساتھ میں نے مستی کیا. اللہ کی نبی نے کبھی فرمایا تھا کل امتی معافن الا المجاہرین, آپ نے کبھی فرمایا تھا میرے امت میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں دے گا, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں, ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو غلطیاں کرتے غلطیوں کو پرچار کرتا ہو. زنا کرنے والا یہ کہتا ہو یہ میری والی, وہ میری والی, وہ میری والی, بتا تیری والی کون. آج ایسے ایسے لوگ ہیں اور ایسی ایسی لڑکیاں ہیں
جو اپنے بوائے فرینڈ کے تعلق سے پرچار کیا کرتی ہیں وہ میرا وہ میرا وہ میرا، پتا تیرا کون۔ آج سماج کے اندر غلطیاں کرنے والا بھی اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، غلطیاں کرنے والیاں بھی اللہ سے نہیں ڈر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ نے لوگوں کو جہنم سے ڈرایا، اور صحابہ جہنم سے ڈرا کرتے تھے۔ عمر فاروق تو اتنا کہا کرتے تھے، اتنی دعائیں مانگا کرتے تھے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ تیرا عذاب چمٹنے والا ہے، اس عذاب سے تو ہمیں بچا لے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، اللہ کے نبی کو شاہد بنا کر کے بھیجا گیا، مبشر بنا کر کے بھیجا گیا، اور نذیر بنا کر کے بھیجا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی گواہی دی، اللہ کے نبی نے واقعی لوگوں کو بشارت دی، آپ نے لوگوں کو جہنم سے ڈرایا۔ یہ ساری باتیں محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کی، اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہے، لیکن میرے بھائیوں 1.5 پونے 2 گھنٹے کی یہ تقریر جو میں نے آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، اور آپ جان رہے ہیں یہ 4 بجنے والا ہے، بہت راتیں ہو چکی، یہ پبلک بھی دھیرے دھیرے نیند کے آغوش میں ہے۔ پوری رات تقریر کی جائے تو اس کے اوپر ختم نہیں ہوگا، ابھی بہت سے جلسے بھی باقی ہیں، ابھی وہاں بھی مجھے شرکت کرنی ہے، اس وجہ سے ایک ہی دن سب کچھ بتا دیا جائے یا اپنی انرجی ختم کر لی جائے تو میرے بھائیوں یہ بیوقوفی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے رب العالمین